अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाहज़ेब की गैर हाजिरी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, मुल्तान में गिरफ्तारियों, मुकदमात और रुकावटों के बावजूद आखिरी वक्त पर इंतज़ामिया ने पसपाई क्यों इख्तियार की? अगर जलसा रोकना मकसद था तो जलसा करने क्यों दिया गया? अगर जलसा रोकना नहीं था तो फिर गिरफ्तारियां क्यों की गईं? ये वो सवाल हैं जो हमने गुज़श्ता रोज़ PDM के जलसे के बाद हुकूमती हिकमत अमली पर इस प्रोग्राम में उठाए थे, लेकिन अब यही सवाल खुद हुकूमती वज़रा भी कर रहे हैं कि अपोजिशन के जलसों पर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। वफाकी वज़रा पंजाब हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, हुकूमती हिकमत अमली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह मामला आज वफाकी काबीना में भी ज़ेर बहस आया, जहां कई वज़रा ने मुल्तान जलसे पर पंजाब हुकूमत की खामियों की निशानदेही की और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रुकावटें डालने और पकड़ धकड़ की ज़रूरत नहीं थी। अगर गिरफ्तारियां करनी थी तो फिर मसलहत की ज़रूरत नहीं थी, अगर गिरफ्तारियां नहीं करनी थी तो फिर अपोजिशन को आज़ाद छोड़ दिया जाए। इस सारे मामले में सबसे ज़्यादा तनकीद वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सामने आई, जिन्होंने गुज़श्ता रात दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। मेरी राय में ये शायद सियासी तौर पर इसको सही हैंडल नहीं किया गया। अगर सियासी तौर पर हैंडल किया, देखिए सियासी अमल का सियासी जवाब होता है, इंतज़ामी जवाब हो नहीं सकता। मेरी राय में गिरफ्तारियों का कोई जवाब नहीं है। मेरी राय में जलसा कर लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब की हुकूमत से कहूंगा कि फैसले पर नजरसानी करें, रुकावटें बिला जवाज हैं, इनको नहीं होना चाहिए था। आप देख रहे हैं बिला वजह हाइप क्रिएट कर दी गई कि जो एक दिन का जलसा होना था, 4 दिन टेलीविजन पे लोगों ने अपनी दुकान चमकाने की कोशिश की, बेमानी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और मैं समझता हूं कि मैं बिल्कुल इस पर एक राय रखता हूं और मैं अपनी सियासी क़यादत और अपनी जमात के साथ अपनी राय जरूर शेयर करूंगा। पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस पर अक्सर सवालात उठाने वाले वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इज़हार किया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या हिकमत अमली थी। अगर ये हिकमत अमली थी तो फिर हिकमत अमली का ना होना क्या होता है। पेशावर के जलसे से भी लोग तो कम थे, लेकिन चूंकि मुल्तान की इंतजामिया का एक पूरा बैकग्राउंड रहा, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट बिल्कुल आपकी बात सही है कि इम्पैक्ट उस जलसे से बढ़ के आया, चाहे लोग थे या नहीं थे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के सामने जब ये सवाल और वफाकी वज़रा की तनकीद रखी गई तो वज़ीर आला पंजाब की मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने हुकूमत की हिकमत अमली का दिफा किया। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि उन्हें मौका देना चाहिए था। क्या आप भी समझते कि आपने खुद हाइप क्रिएट करके दे दी? हालात, सूरत-ए-हाल, वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए तरजीहात तय की जाती हैं और तरजीहात जो हैं वो वक्त के साथ, हालात के साथ बदलती रहती हैं। जो मुल्तान के अंदर हमारा, मैं समझती हूँ कि कामयाब स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि एक किसी का रत्ती बराबर खून बहाए बगैर अपोजिशन ने और किसी के ज़ख्मों, किसी के जिस्म पे कांच आए बगैर, किसी को एक लाठी का जख्म लगाए बगैर अपोजिशन ने भी अपनी ज़िद, अना और हटदर्मी दिखा ली और हुकूमत ने भी सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से, तसादम से अवॉइड कर लिया। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल ये उठ रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत अपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली पर मुत्तफ़िक नहीं है? शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक वो लाहौर में एक इजलास में ये राय दे चुके थे कि अपोजिशन को जलसे करने दिए जाएं, फिर उनकी राय को अहमियत क्यों नहीं दी गई? और क्या अपोजिशन को जलसे से रोकने और फिर इंतजामिया को पीछे हटाने के फैसले में वज़ीर आज़म की रजामंदी शामिल थी? इससे भी अहम सवाल यह है कि क्या हुकूमत PDM के अहम लाहौर जलसे के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद का ख्याल है कि लाहौर में अपोजिशन को जलसा करने देना चाहिए। मुल्तान में भी कर लेते, हमने बिला वजह इसकी हाइप क्रिएट कर दिया है, बिला वजह इसकी मार्केटिंग कर दी है। लाहौर जलसा आराम से होने दें, इन्हें करने दें, ये ढीठ है।
لیکن خبروں کے مطابق لاہور کی انتظامیہ اپوزیشن کی جانب سے جلسے کی درخواست کو مسترد کر چکی ہے۔ پنجاب حکومت ملتان جلسے کی انتظامیہ کے خلاف مقدمات کا بھی اعلان کر چکی ہے، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور میں اپوزیشن کے جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن رہنماؤں کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ قانونی طور پہ حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے ایک جلسہ کرنا۔ اگر کوئی جاتا ہے جلسے پہ ہم اس کو نہیں روکیں گے، جو منتظمین ہیں یا جو لیڈر ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور وہ ایف آئی آر کی صورت میں لیں گے۔ اپوزیشن کے جلسوں پر حکومتی پالیسی کنفیوژن کا شکار کیوں ہے؟ یہ سوالات اہم ہیں کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے ملتان جلسے کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومتی وزراء نے پنجاب حکومت پر تنقید صرف اس لیے کی کیونکہ انہیں روکنے کی کوشش ناکام ہوئی تھی۔ بجلی کے بغیر ہم نے جلسہ آپ نے دیکھا کل کیا، اور ان تمام پکڑ دھکڑ کے باوجود جب سب لوگ یہاں آئے تو اب کچھ وزراء کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا۔ تو یہ تو سلسلہ ایک ہفتے سے چل رہا ہے، ایک ہفتے سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ابھی بھی ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جلسی ہے۔ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملتان میں تصادم کا خطرہ ٹلنے کے باوجود اپوزیشن کی ضد اور حکومت کی حکمت عملی ایک اور تصادم کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ اس سارے معاملے اور حکومت کے اندر موجود اختلافات پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز گل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پی ڈی ایم ملتان کے جلسے کے حوالے سے جو ایک نقطہ نظر یہ فلوٹ کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم جماعتوں نے اس جلسے کی اتنی شاید تیاری یا ہائپ کریٹ نہیں کی تھی جو اس جلسے سے پہلے گرفتاریاں کریک ڈاؤن کے ذریعے حکومت نے کی۔ پھر حکومت کے اندر بھی جو وفاقی وزراء ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ کہا، فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، گرفتاریاں نہیں کرنی چاہیے تھیں، اور اب دوبارہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ لاہور جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے اور اجازت دے دیں گے۔ شبلی فراز صاحب نے بھی آج یہ واضح کیا ہے۔ تو اب جلسوں کو کیسے مینج کرنا ہے، حکومت کی پالیسی کیا ہوگی، اس پر حکومتی وزراء کے اندر اختلافات کیوں پائے جا رہے ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس ساری سچویشن کے دو تناظر ہیں۔ ایک تناظر تو یہ ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے ان کا جب یہ حکومت میں تھے تو ان کی حکومت کا جو جبر تھا وہ سہا ہوا ہے۔ 2014 کے جولائی اگست کی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں اور آپ اپنے ریسرچر سے انڈیپینڈنٹلی پوچھ لیجئے۔ جی، پنجاب کے اندر صرف 3800 ہمارے کارکن جو ہے وہ گرفتار کیے گئے تھے جولائی اگست 2014 کی میں بات کر رہا ہوں، صرف 2 مہینوں میں، ٹھیک ہے، جن کو بعد میں چھڑوایا گیا۔ اس کے علاوہ جب ہمارا دھرنا چل رہا تھا تو 2000 لوگوں کی ضمانتیں صرف راولپنڈی اسلام آباد میں ہم نے عدالتوں سے جا کر کروائی۔ تو ہم نے ان کا جبر سہا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، اور ہم ان کی طرح وہ چیزیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے لیڈر بلیو کرتے ہیں کہ جلسہ کرنے کی، ریلی نکالنے کی، اپنا پولیٹیکل حق استعمال کرنے کی سب کے پاس حق ہے اور وہ نکالیں۔ لیکن 2 چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک تو ہمارا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جلسہ کرنے کا بالکل حق ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے جس کی تمام لوکل مشینری، آپ کا ڈپٹی کمشنر، ایون حکومت، تمام لوگ پابند ہیں اس کے لیے کہ آپ 300 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، ورنہ قانون نے آپ کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اب ہماری پولیٹیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خود سے باز آئیں، ہم ان کے ساتھ وہ نہ کریں جو ہمارے ساتھ یہ کرتے تھے۔ اگر ہم ان کے ساتھ وہ کرتے جو ہمارے ساتھ کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے، یہی لیڈران تھے، یہی پنجاب پولیس تھی، یہی پنجاب پولیس کا ڈنڈا تھا، یہی سڑکیں تھیں۔ جب نواز شریف جھوٹ بول کر جدہ فرار ہوئے تھے اور پھر جدہ سے انگلینڈ اور پھر انگلینڈ سے جھوٹ بول کر یہاں پر آئے تھے تو ان کا ایک بندہ بھی ایئرپورٹ پہ نہیں پہنچ سکا تھا، گھر سے گرفتاریاں دے دی تھی۔ اگر ہم ان کو گرفتار کرنے پہ آئیں تو یہ سٹیج پہ ایک بندہ بھی نہ کھڑا ہو، کیونکہ یہ شیر، یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کتنے بہادر ہیں۔ تو شہباز انہوں نے گھروں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن تو ڈیفینیٹلی پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو اگر کورٹ کے واضح آرڈرز موجود ہیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ پھر گورنمنٹ نے اپنی اتھارٹی کیوں نہیں ایکسرسائز کی اس میں؟ دیکھیے، اس میں جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ انہوں نے کوشش کی اپنے تائیں، کیونکہ ہم نے تو انہیں اجازت نہیں دی، کیونکہ عدالت نے جب حکم دے دیا تو حکومت تو اجازت نہیں دے سکتی جلسے جلوس کی۔
ہم نے انہیں اجازت نہیں دی, انہوں نے کہا ہم نے زبردستی کرنا ہے. اس پہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتی ہے, آئین کے اندر ہے, وہ عدالتوں کے احکامات کے اندر ہے, تو لوکل ایڈمنسٹریشن نے اپنے تائیں کوشش کی عدالتی احکامات کو پورا کرنے کی. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری شارٹ کمنگز ہوں گی جو ان کو اور کرنی چاہیے تھی. اب میرا خیال اجازت لاہور جلسے کی کیوں دی جا رہی ہے؟ شبلی فراز صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ ہم اجازت ہم بالکل نہیں دے رہے. نہیں, ہم قانونی طور پر ان کو اجازت نہیں دے سکتے. یہ دو باتوں میں فرق سمجھ لیجئے. جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کوئی ڈپٹی کمشنر کوئی بھی اپنے سائن کر کے اگر انہیں اجازت دے گا تو دیٹ مین کہ وہ توہین عدالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو جلسہ کر رہے ہیں میرے خیال میں تو وہ بھی توہین عدالت کر رہے ہیں کہ عدالت کے احکامات نہیں مان رہے. ٹھیک ہے. حکومت اجازت نہیں دے سکتی, لیکن حکومت کی یہ پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہم نے ان کو روک ٹوک نہیں کرنی. یہ ان کو خود عدالتوں کے احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے, رسپانسبل شہری بننا چاہیے, کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے کہ خون ریزی ہو. ہم تو ان کے لوگوں کو روکیں گے, وہ آگے سے پولیس پہ حملہ آور ہوں گے, پولیس پھر وہی کرے گی جو ہوتا رہا ماضی میں. تو ملتان جلسے کے بعد جو عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی اس پر سر پہ مقدمات کیے جائیں گے؟ سن لیجئے. آپ کو یاد ہوا گا کہ جب ہم احتجاج کرتے تھے اور یہ پولیس گردی اوپر سے کرتے تھے تو ہمارے بہت سارے ورکر شہید ہوئے تھے. ہمارا فیصل آباد میں ورکر شہید ہوا تھا, ہمارے ورکرز اسلام آباد میں شہید ہوئے تھے. ہم اس طرح کی خون ریزی جیسی یہ کرتے تھے, بھلے ماڈل ٹاؤن میں ہو یا ہمارے ورکرز کو وہ طریقے جو منہاج القرآن کے ورکرز کو مارا تھا انہوں نے وہاں پر, اور ہمارے ورکرز کو بھی انہوں نے شہید کیا, ان کے ورکرز کو بھی شہید کیا. ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے. جب حکومت احکامات دے دیتی ہے تو پھر انتظامیہ اسے ہر صورت روکتی ہے اور اس میں قتل و غارت ہوتی ہے. پھر ہمارا لیڈر ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. کنفیوژن نہیں ہے, صرف ہم قانون کے انڈر چل رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان کو تھوڑا خیال آ جائے کہ جس صوبے میں ان کی حکومت ہے سندھ میں, وہاں تو سب کچھ بند کر رہے ہیں, اسکول بند کر رہے ہیں, منگنی پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کرونا کا ٹیسٹ کروا کے آئے. قاضی حسین احمد صاحب کی بیٹی پرسہ دینے جاتی, تعزیت کرنے جاتی, مریم صاحبہ ان سے نہیں ملتی کہ کرونا ہے. نہ یہ غمی میں لوگوں کو شریک کر رہے ہیں نہ خوشی میں, لیکن جلسے کرنے انہوں نے کرونا پھیلانے کے لیے. شہباز گل صاحب پھر یہاں پر ایک بات یہ واضح کر دیجئے کہ اگر عدالتی حکم کی خلاف ورزی جو کہ پی ڈی ایم کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے تھے, انہوں نے جلسہ کیا, عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی, تو کیا ملتان کے جو جلسے کے منتظمین ہیں پھر ان کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں گے اور پھر گرفتاریاں کی جائیں گی ان کی؟ دیکھیے, میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ جو آپ دو باتوں کو سیپریٹ کر لیجئے. ایک سٹیٹ ہوتی ہے, ایک حکومت ہوتی ہے. حکومت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آتی ہے اور وہ سٹیٹ کو چلا رہی ہوتی ہے, لیکن سٹیٹ کے اور بھی بہت سارے آرگن ہوتے ہیں جو اپنا اپنا فنکشن کرتے ہیں, جس میں ایک اعلیٰ عدلیہ ہے اور اس کے ساتھ پھر ان کے متحد ان وے ان کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آپ کی بیوروکریسی ہے. اب بیوروکریسی نے عدالتی احکامات تو ہماری مرضی شامل ہو یا نہ ہو, وہ تو ان پہ فرض ہے کہ وہ پورا کریں عدالت کے احکامات. آپ پہ بھی فرض ہے, میرے پہ بھی فرض ہے, پاکستان کے ہر شہری پہ فرض ہے کہ وہ عدالت کے احکامات کو پورا کرے. تو جو عدالت چاہیں بیوروکریسی کو وہ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. شہباز گل صاحب پھر یہاں پر یہ بتائیے گا کہ کیا اگر ان کے خلاف مقدمات میں حکومت فریق بنے گی, کیا واضح کرے گی عوام کے سامنے کہ جی یہ قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہے, قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور یہی اپوزیشن جماعتوں کا ماضی میں بھی خاصا رہا ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ عدالتی فیصلہ اس میں بہت واضح ہے, اس میں سٹیٹ فریق بنے گی اور وہ سٹیٹ کا ایک آرگن جو اعلیٰ عدلیہ انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہوا ہے. آپ بار بار حکومت کو کھینچ کے لاتے ہیں, جب آپ حکومت کی بار بار بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو واضح کر دیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں ان کے جلسوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کو نہیں روکنا چاہتے. ٹھیک ہے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو ان کے استعمال نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو اس سے مسئلہ نہیں ہے, نہیں کرنا چاہتے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی شہباز گل صاحب, ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں ہے, اور پاکستان تحریک انصاف ہی ڈیفینیٹلی کووڈ-19 کے کنٹرول کے حوالے سے بہت سنجیدہ بھی ہے, اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہی ایکٹیویٹیز کو, سٹیپس کو, ایکشنز کو انٹرنیشنلی بھی سراہا جا رہا ہے کووڈ-19 کے تدارک کے لیے. تو اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ان کو جلسے کرنے دے رہی ہے تو پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کووڈ-19 کو اس ساری صورتحال میں کتنا سنجیدہ لے رہی ہے؟ پھر نہیں, دو باتیں پھر آپ مکس کر رہے ہیں یہاں پہ. ہم ان کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے, میں یہ تیسری دفعہ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. جلسوں کی اجازت انہیں جو بھی دے گا وہ توہین عدالت کرے گا. میں یہ تیسری بار, آپ پھر گھما کے سوال وہی کرتے, میں آپ کو تیسری بار کلیئر کر رہا ہوں. ان کو جو سٹیٹ کی مشینری ہے انہوں نے جلسہ کرنے سے روکا ہے.
انہوں نے اس کے باوجود زبردستی اپنا جلسہ کرنے کی کوشش کی ہے. اسٹیٹ کی مشینری جو کہ وہاں پر موجود تھی، ہم نے ایسے احکامات نہیں دیے جو یہ دیا کرتے تھے جس میں قتل و غارت ہوتی تھی. ہم احکامات دے کے ہم بھی قتل و غارت کروا سکتے تھے، ہم نہیں چاہتے وہ. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتیں دیکھ رہی ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، وہ اس پہ میرے خیال میں کوئی نہ کوئی نوٹس ضرور لیں گی عدالتیں. ہم جو ہماری ذمہ داریاں ان کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. انتظامیہ ان کو انفارم کر رہی ہے. انتظامیہ کا کام ہے کہ انہیں جلسے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی. قانون کے تحت انہیں جلسے کی اجازت نہیں ملی، انہوں نے زبردستی وہ کیا. آپ سب کے سامنے اصل مسئلہ یہاں قانونی نہیں ہے. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی قانونی کیس ہے. یہ تو ایک سراسر غیر ذمہ داری کا اور کووڈ کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو کووڈ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں، کرونا سپریڈ ہو رہا ہے، اس سے انسانی جانیں جائیں گی. بالکل یہ ایک عدالتی مسئلہ ہے، یہ ایک عدالتی مسئلہ، اس کے ساتھ ساتھ انسانی مسئلہ ہے. سب سے زیادہ انسانی جانیں سب سے زیادہ مقدم ہیں، اور مسئلہ یہی ہے کہ ان کے جلسوں میں عوام موجود ہیں. بارہا جس سنگین مسئلے کا ذکر حکومت کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے اور جسی مسئلے کے پیش نظر عدالت نے بھی فیصلہ دیا، وہ عوام کی جان ہے. تو کیا عوام کی جان بچانے کے لیے، عوام کی جان کو اسٹیک داؤ پر نہ لگانے کے لیے حکومت ان کے ساتھ کسی قسم کے ڈائیلاگ پر آمادہ ہوگی، یا پھر یہ ساری جو پولیٹکس ہے، ساری موومنٹ ہے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جائے گی؟ دیکھیے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ڈائیلاگ تو یہ ایک ہی چیز پہ مانگتے ہیں اور وہ یہ این آر او مانگتے ہیں. اور انہوں نے پہلے ہی 34 شکیں جو ہیں وہ لکھ کے این آر او مانگا تھا کہ نیب کے اثر و رسوخ کو، نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی لوٹ مار، ان کی ٹی ٹیز کے اوپر ان کا احتساب نہ ہو. ہم ان کو این آر او تو دے نہیں سکتے. جب این آر او نہیں دے سکتے تو ان کی ہم سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اور تو ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور تو ان کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. اب اگر یہ مزید خلاف ورزیاں کریں گے تو قانون اپنا رستہ لے گا، اور قانون میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدالتوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے، اسٹیٹ کی مشینری نے اس پہ ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو شہباز گل صاحب، اس سارے پی ڈی ایم کے جلسوں سے، اور کل والے جلسے میں مریم نواز نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آئندہ کسی لاہ عمل کا اعلان کریں، جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر لانگ مارچ کی جو باتیں پی ڈی ایم کی جانب سے کی جا رہی ہیں، خود ہی گورنمنٹ سٹیپ ڈاؤن کر دے. کیا یہ جلسے، عوام کا اکٹھا ہونا گورنمنٹ کے لیے کسی حد تک الاؤنگ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، گورنمنٹ ان کو اس لیے سیریس نہیں لیتی کہ یہ سارے کے سارے 2 نمبر قسم کے چور ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا جو اسحاق ڈار کے ساتھ ہوا. ان کو عادت پڑی ہوئی تھی اپنے خریدے ہوئے چند صحافی جو ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے انٹرویو دینے کی. تو مرضی کے سوال اسحاق ڈار صاحب والے معاملے پر ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم قانون پر سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ صحافت کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت اس کو کافی زیادہ پریکٹس کرتا ہوں کہ اجازت نہیں ہے ان کی کسی قسم کی ان کے بارے میں بات کرنے کی یا ان کے انٹرویو کے بارے میں بات کرنے کی، کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا انسیڈنٹ ہو چکا ہوا ہے، تو اس پر تو ہم بات نہیں کریں گے. لیونگ دس ٹاپک اسائڈ، آپ ویسے اپنی آرگومنٹ بات کمپلیٹ کر سکتے ہیں سر. جی، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کیونکہ عادت ہے اپنے طریقے کے، وہ نواز شریف صاحب ان کو کے لوگوں کے اوپر اپنی طرح سے سوال کروا کے عادت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی اب تقریریں کرتے ہیں، جب یہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو آج دیکھا گیا جیسے ہوا ہے. تو ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. ٹھیک ہے شہباز گل صاحب، آپ کا موقف ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور پولیٹیکل پارٹی ان جلسوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ریاستی رٹ کو قائم کروانے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ایک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان کا بلین ٹری سونامی منصوبہ متنازع ہو رہا ہے. سوالات اٹھ رہے ہیں کہ 5 سال میں 10 ارب درخت لگائے گئے. اس منصوبے پر پہلے نیب نے نوٹس لیا، پھر آڈٹ رپورٹ میں بے ضابطگیاں بھی سامنے آ گئیں، اور اب چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد نے بلین ٹری سونامی منصوبے پر سوالات اٹھا دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اعداد و شمار پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. یہ معاملہ آج سپریم کورٹ میں دریاؤں اور نہروں کے کناروں پر شجرکاری سے متعلق کیس کے دوران اٹھا، جہاں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ڈی جی ماحولیات سے سوال کیا کہ اسلام آباد میں 5 لاکھ درخت کہاں پر لگائے گئے ہیں. اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے. آپ نے سارے درخت بنی گالہ میں ہی لگائے ہوں گے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ اس معاملے پر تمام تفصیلات عدالت میں جمع کرا دی جائیں گی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ بڑی مغرور ہے. اسلام آباد میں درخت کٹ رہے ہیں،
کشمیر ہائی وے پر بے ترتیب درخت لگائے گئے ہیں جو خوبصورتی کے بجائے بدصورتی کا باعث بن رہے ہیں۔ اسلام آباد سے کراچی تک جائیں تو دریا کنارے کوئی جنگل نہیں ہے۔ عدالت نے یہاں پر یہ بھی سوال اٹھایا کہ خیبر پختونخوا کا بلین ٹری سونامی کہاں پر ہے؟ صوبے میں لاکھوں درخت کاٹے جا رہے ہیں، نتھیا گلی میں درخت کٹ رہے ہیں، ناران کاغان کچرا بن گیا ہے، کمراٹ، مالم جبہ، پشاور کہیں پر درخت نہیں ہیں۔ عدالت میں موجود ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اس موقع پر بتایا کہ مجموعی طور پر 73 لاکھ درخت لگائے گئے ہیں اور 3 کروڑ 90 لاکھ مزید درخت لگانے کا پلان بھی ہے۔ سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ملک بھر میں 43 کروڑ درخت لگائے جا چکے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ درخت کہاں پر لگائے گئے ہیں۔ 43 کروڑ درختوں کا لگنا ناقابل فہم لگتا ہے۔ اگر اتنے درخت لگ چکے ہوتے تو پاکستان کی تقدیر بدل جاتی، ہمارا موسم بالکل تبدیل ہو جاتا۔ یہاں پر چیف جسٹس سے یہ بھی سوال کیا کہ 43 کروڑ درخت کہاں سے لائے گئے تھے؟ سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی نے جواب دیا کہ ملک کی نرسریز سے تمام درخت منگوائے گئے تھے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عجیب بات ہے، اتنے زیادہ درخت نرسریز میں کیسے پڑے ہوئے تھے؟ ہم پورے ملک میں میجسٹریٹ بھجوا کر 43 کروڑ درخت لگنے کی تحقیقات بھی کروائیں گے۔ سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ برس سے 10 بلین ٹری سونامی پر کام کا آغاز کیا گیا اور 2 برس میں درخت ملک کے مختلف شہروں میں لگائے گئے، جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ یہ درخت کتنے رقبے پر لگے ہیں۔ اس پر سیکریٹری نے جواب دیا کہ یہ درخت 10 لاکھ ہیکٹر رقبے پر لگائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے سیکریٹری جنگلات پنجاب اور سندھ کو حکم دیا کہ وہ عدالت کو آگاہ کریں کہ 43 کروڑ درخت کہاں پر لگائے گئے ہیں۔ پنجاب کے سیکریٹری جنگلات نے جواب دیا کہ 4 سالوں میں 46 کروڑ درخت لگانے کا منصوبہ ہے، اب تک 2 کروڑ درخت اس منصوبے کے تحت لگائے گئے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 9 کروڑ درخت اتنے بڑے پنجاب میں تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چھانگا مانگا کا حال ہم دیکھ چکے ہیں، کلر کہار کی پہاڑیوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ عدالت نے کلر کہار کی پہاڑیوں پر تعمیرات روکنے کا حکم دیتے ہوئے ایک بار پھر سوال اٹھایا کہ بلین ٹری سونامی منصوبے کے درخت کہاں لگائے گئے؟ اس پر وفاقی سیکریٹری نے جواب دیا کہ بلین ٹری منصوبے پر عمل صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صوبے آپ کی بات سنتے ہی کہاں ہیں؟ بلوچستان میں تو بلین ٹری منصوبے کا وجود نہیں ہے۔ عدالت نے بلین ٹری سونامی منصوبے کی تمام تفصیلات طلب کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ عدالت کو بتایا جائے کتنے درخت لگائے گئے، کہاں لگائے گئے، منصوبے پر اب تک کتنے فنڈز خرچ ہوئے، درخت لگانے کی کون تصدیق کرتا ہے، دیکھ بھال کون کرتا ہے۔ عدالت نے فنڈز کے ریکارڈ سمیت سیٹلائٹ تصاویر بھی منگوا لی ہیں۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد پشاور موٹر وے پر درختوں کا وجود نہیں ہے، ملک کے کسی ہائی وے کے اطراف میں درخت موجود نہیں ہے۔ بلین ٹری منصوبے کے دعوے کے شواہد بھی فراہم کیے جائیں۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ آج کی سماعت کے دوران عدالت نے سندھ حکومت کی جانب سے بھی جھیلوں اور شاہراہوں کے اطراف درخت لگانے سے متعلق رپورٹس پیش نہ کرتے ہوئے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے اور ریمارکس بھی دیے ہیں کہ سندھ کے افسران جیل بھی جائیں گے اور نوکری سے بھی جائیں گے، جبکہ پنجاب حکومت کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ کاغذوں میں آدھا پاکستان جنگل ہے، اصل میں کہیں نہیں ہے۔ اب یہ اہم سماعت ہے جس میں تحریک انصاف حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے فلیگ شپ منصوبے پر بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کا نوٹس حکومت کے لیے سبکی کا باعث بنے گا؟ اس کا فیصلہ عدالت کے سامنے مزید تفصیلات آنے پر ہی ہو سکے گا۔ ویلکم ایک ناظرین، 2016 میں چترال سے اسلام آباد پرواز کرنے والی پی آئی اے کی پرواز کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ انکوائری رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ذمہ دار کون تھا؟ سندھ ہائی کورٹ میں جاری اہم سماعت کے دوران عدالت اور طیارے کے کیپٹن کی والدہ نے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ یاد رہے کہ اس طیارے کے حادثے میں جنید جمشید اور ان کی اہلیہ سمیت 47 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور ابتدائی طور پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ ATR طیارے میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی، لیکن پھر تفصیلی انکوائری رپورٹ سامنے آئی۔ اس رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ طیارے میں فنی خرابی موجود تھی جو پرواز سے قبل ہی طیارے میں پیدا ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پی آئی اے سول ایویشن کی جانب سے طیاروں کی دیکھ بھال کے طریقے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا۔ اسی معاملے پر سندھ ہائی کورٹ میں حادثے کی تحقیقات کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مسر نے سوال اٹھایا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ عدالت میں موجود ڈائریکٹر ٹیکنیکل پی آئی اے نے جواب دیا کہ یہ حادثہ ایک تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا اور اس حادثے کے بعد سبق سیکھ لیا گیا ہے۔ اس پر عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ لوگ رقم خرچ کرتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، لیکن اگر مسافر ہی محفوظ نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ عدالت نے سوال اٹھایا کہ کیا اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد پی آئی اے نے کسی ذمہ دار کا تعین کیا؟
انکوائری رپورٹ کے لیے بھی عدالت کو بار بار ہدایت کرنا پڑی، ورنہ شاید یہ رپورٹ بھی کبھی سامنے نہیں آتی۔ عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ آپ لوگوں نے خرابی کے باوجود جہاز اڑایا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پڑھ کر بتائیں اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ اس پر پی آئی اے حکام کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ آئندہ ممکنہ حادثات سے بچنے کے لیے نیا سافٹ ویئر بنایا گیا ہے۔ عدالت نے سول ایویشن کو ہدایت کی ہے کہ حادثے سے متعلق عدالت کو ایک ایک چیز بتائی جائے کہ جہازوں کو کیسے چیک کیا جاتا ہے، اڑنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو تکنیکی سوالات کی روشنی میں بتایا جائے کہ اس حادثے کا ذمہ دار کون تھا۔ پی آئی اے کی جانب سے عدالت میں جواب دیا گیا ہے کہ رپورٹ نے آبزرویشن میں فلائٹ مینٹیننس کی کوتاہی کی نشاندہی کی ہے، جس پر عدالت نے پی آئی اے کی جانب سے متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی رپورٹ اور اے ٹی آر طیاروں کی مینٹیننس سے متعلق بھی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ لیکن آج کی سماعت کا سب سے اہم سوال اسی حادثے میں شہید ہونے والے کیپٹن کی والدہ نے اٹھایا، جنہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے بیٹے کو زبردستی اس فلائٹ پر بھیجا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ شدید دباؤ میں تھے اور ایک دن میں 3 جہاز اڑا رہے تھے۔ میرا بیٹا بتاتا تھا کہ جہاز خراب تھا، آگے مجھے نہیں اپنی بہن کو بتاتا تھا، اور وہ بہن کہتی تھی کہ مجھے بتاؤ میں اس کو وائرل کروں، وہ کہتا تھا وائرل کر دو گی میری جاب کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ڈیلی یہ جہاز اڑا تھا، سب کو پتا تھا یہ خراب ہے، اس میں ٹیپیں لگی ہوئی ہیں، چترال سے لوگ نہیں چڑھ رہے تھے اس میں، اور یہ کہہ رہے ایک انجن خراب ہے، یہ بالکل خراب تھا یہ جہاز۔ کبھی آ رہا تھا ان کی کمرے کھودیں گے، کوئی انہوں نے چیز چھوڑی نہیں جو ایک ماں کو انہوں نے تکلیف نہ دی ہو۔ انہوں نے مجھے 4 سال سے میں سو نہیں سکی رات کو۔ میرا بیٹا گھر کا ارننگ ممبر تھا اپنے باپ کے بعد، اس کا باپ بھی پائلٹ تھا۔ ناظرین، اس اہم معاملے پر پی آئی اے کا موقف دینے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ، لیکن ان سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے شہید کیپٹن احمد منصور کی والدہ شاہدہ منصور نے۔ میڈم، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج آپ نے جو سنگین انکشافات کیے ہیں اور جو پائلٹس کی اوور برڈن روٹین پر جو آپ نے انکشافات کیے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو بھی یہ شکایات تھیں کہ ایک دن میں 3 مرتبہ بعض اوقات فلائٹ آپریٹ کرنے کو کہا جاتا تھا، اب یقیناً یہ انکشافات نہ صرف پائلٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، بلکہ ان تمام خاندانوں اور حضرات کے لیے جو فلائٹس میں سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ تشویشناک ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ عدالت کی جانب سے کیا اس معاملے پر آپ سے کوئی ثبوت مانگے گئے یا پھر پی آئی اے انتظامیہ نے کوئی رابطہ کیا آپ سے ان تمام انکشافات پر؟ نہیں جی، میرے سے کوئی انہوں نے رابطہ نہیں کیا بالکل بھی، اور عدالت میں تو آج میں گئی تھی اور جج صاحب نے تو ان سے سوال جواب کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم رپورٹ دیں گے۔ سول ایویشن نے تو بھی رپورٹ دی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم 17 دی ہے جج صاحب نے ان کو کہ 17 کو دیں گے۔ تو میں نے ان کو بتایا تو تھا کہ بھئی میرے بیٹے کا اگلے دن سیمولیٹر لگا ہوا تھا اور یہ 3 سیکٹر اس نے ایک دن پہلے اس سے کروائے ہیں یہ انہوں نے، کہ اسلام آباد سے وہ گیا پشاور سے وہ چترال سے واپس اسلام آباد۔ یہ اس طرح اتنا سٹریس ہوتا ہے کہ وہ پھر اگلے دن اس نے جانا تھا اور اس سے پہلے اس کو ریسٹ چاہیے تھا، لیکن اس کو ریسٹ نہیں ملا۔ اس دن اس کی فلائٹ بھی نہیں تھی اور ان لوگوں نے اس کی فلائٹ پتہ نہیں کس طرح لگا دی۔ میرے نالج میں تو یہ تھا کہ میرے بیٹے کی اس دن فلائٹ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو میڈم اس سارے اوور برڈن سکیجول کے حوالے سے کیا آپ کے بیٹے نے جو پی آئی اے انتظامیہ ہے ان کے سامنے کوئی شکایت کی، ان کے سامنے کوئی ذکر کیا اس سارے معاملے پر؟ نہیں، یہ تو کریش سے 2 دن پہلے ہی تو بات اس نے اپنی بہن سے کی صرف۔ میں تو کراچی میں تھی اور وہ اس کو پوسٹ انہوں نے ادھر کر دیا تھا پنڈی، تو وہ اپنی بہن سے ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا تو اس سے بات کر رہا تھا، تو اس کو اس نے وہ اپنی دکھایا کہ بھئی یہ جہاز اس طرح ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تم کیوں رسک لیتے ہو؟ کہنے لگا کہ پھر میں تو نہیں بول سکتا، میں تو ابھی 4 مہینے یہاں پر نوکری ہے اور میں ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے سسٹم کا بھی، اور ظاہر ہے اس کے روٹ سارے کلیئر تھے۔ اس کو انہوں نے بھیجا اور سارا اس سائڈ پہ بھیج دیا۔ 4 مہینے کے ڈیوٹی کے پائلٹ کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نارتھ کی طرف کیسے انہوں نے اتنی جلدی اس کو بھجوایا۔
تو محترمہ یہاں پر یہ بھی آپ بتائیے گا کہ اس ساری عدالتی کارروائی کے دوران آپ کو مشکلات کون کون سی سامنے آ رہی ہیں، اور کیا اس ساری کارروائی سے مطمئن ہیں آپ، جو پی آئی اے انتظامیہ بھی جو جواب دے رہی ہے کہ میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو؟ یقیناً آپ کے دکھ کا ازالہ تو نہ کوئی الفاظ کر سکتے ہیں، نہ کوئی یقیناً سزا کر سکتی ہے، لیکن کم از کم اگر آئندہ اس طرح کے اقدامات یا حادثات سے بچنے کا کوئی میکنزم بنا لیا جائے تو یقیناً بے تحاشا ماؤں کو اپنے بیٹوں سے محروم نہیں ہونا پڑے گا۔ تو کیا پی آئی اے کے اس جواب سے مطمئن ہیں آپ؟ میں پی آئی اے کے جواب سے مطمئن ہوں کہ اگر آئندہ یہ نہ ہو، لیکن کیا یہ میرا بیٹا واپس لا سکتے ہیں؟ کیا یہ اتنے 48 لوگ واپس لا سکتے ہیں جن کو انہوں نے خراب جہاز پہ چڑھایا؟ آپ سوچیں کہ میں 4 سال سے میں کس سٹریس میں ہوں، میرے بچے مجھے دیکھتے ہیں تو وہ کس سٹریس میں ہیں، میرے ہسبینڈ نہیں ہے، اور میں اکیلی سٹریس کو کر رہی ہوں اور اپنے بچوں کو لے کے چل رہی تھی، اور وہ بھی وہی میرا ارننگ ممبر تھا، بچہ کھڑا ہوا، اور اس نے 5 سال کے بعد اس کو انہوں نے یہ جاب دی تھی، اور 4 مہینے بعد ہی میرا بچہ دنیا سے چلا گیا۔ میں تو خود پریشان۔ میڈم یقیناً آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، اور وہ زندگی آپ کے بیٹے کی یا پھر ان تمام مسافروں کی واپس نہیں لائی جا سکتی۔ یہاں پر صرف ایک اور چیز آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پائلٹس ایسوسیشن جو ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہم جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم پائلٹس کے حقوق کا دفاع بھی کریں گے، ان کے تحفظات کو آگے لے کر چلیں گے، تو اس ساری عدالتی کارروائی میں پیلپا کی کسی عہدیدار کی جانب سے آپ کی کسی قسم کی معاونت کی گئی ہے اس عدالتی کارروائی میں؟ کیونکہ ہم نے ان سے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس سارے معاملے پر تو پیلپا کے کسی عہدیدار نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہمیں اس پروگرام میں وقت نہیں دیا کہ ہم ان سے جان سکتے کہ جو پائلٹس کی روٹین کے حوالے سے آپ نے انکشافات کیے ہیں اس پر پائلٹس کو مزید کیا تحفظات ہیں۔ تو کیا پیلپا کے کسی عہدیدار نے یا اس تنظیم نے آپ کے ساتھ چلنے پر رضامندی ظاہر کی، یا وہ چلے ہیں آپ کے ساتھ اس سارے معاملے میں؟ نہیں، انہوں نے تو اس کو اپنا ممبر ماننے انکار کر دیا تھا شروع میں۔ میں بہت زیادہ پیلپا والوں کے پاس گئی، انہوں نے کہا یہ ہمارا ممبر ہی نہیں تھا، یہ ممبر بنا ہی نہیں، یہ اس طرح نہیں۔ انہوں نے کہیں پہ کوئی نہیں کہا کہ کسی جگہ بھی وہ چلے ہوں یا انہوں نے کوئی بات اٹھائی ہو کہ یہ غلط تھا یا کس طرح تھا۔ پھر تنگ آ کے میں بہت زیادہ آفیسز میں گئی، آخر میں ایک لیڈی ہوں، میں تنگ آ کے بس بیٹھ گئی، اور ایک ماں بھی تھی، میں کتنا زیادہ سٹریس لے سکتی تھی۔ انہوں نے تو اس وقت بھی ہمیں یقیناً آپ نے جو بات کی ہے کہ پیلپا وہ تنظیم جو کہ تمام پائلٹس کے حقوق کا دفاع کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، انہوں نے آپ کے بیٹے شہید کیپٹن احمد منصور کو ڈسون کیا اور ان کے ان تمام تر میں آپ کی مدد نہیں کی۔ اب اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، اس پروگرام بڑی بات کے توسط سے، کیا وزیراعظم پاکستان، اعلیٰ حکام، عہدیداران سے آپ کوئی اپیل یا کوئی مطالبہ آپ کرنا چاہیں بطور والدہ شہید کیپٹن احمد منصور؟ کوئی آپ کا مطالبہ ہو میڈم؟ میرا بالکل یہی مطالبہ ہے، میں جج صاحب سے بھی یہی کہوں گی، اور میں اعلیٰ حکام سے بھی یہی کہوں گی، وزیر اعظم صاحب سے کہوں گی اس کیس کو پرسنلی دیکھیں، اور یہ کرمنل کیس ہے، اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے اور سزائیں ملنی چاہیے ان لوگوں کو، اس طرح یہ تھا کہ آئندہ کبھی نہ ہو کسی کے ساتھ بھی۔ میری پوری فیملی ڈیمیج ہو گئی ہے، میں بالکل مطلب اس طرح ڈیمیج کر دیا ان لوگوں نے۔ میرے ہسبینڈ بھی پہلے پی آئی اے میں تھے، وہ برمنگھم سے فلائٹ لے کے آ رہے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، کچھ کسی نے یہ بتایا ہی نہیں، نہ ان کو کوئی ٹریٹمنٹ ملی، نہ ان کو کوئی کچھ ہوا۔ انہوں نے بالکل میرا گھر تباہ کر دیا، بالکل۔ میڈم بہت بہت شکریہ مس شاہدہ منصور، آپ نے اپنا موقف ہمارے سامنے رکھا، اور جو آپ کا دکھ ہے اس کا مداوع تو کوئی سزا یا کوئی الفاظ نہیں کر سکتے، لیکن یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ کم از کم اس قسم کی سنجیدگی پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے شو کی جائے کہ آئندہ کسی کی والدہ کو اس طرح سے آنسو نہ بہانے پڑے اپنے بیٹے کی اس انجانی موت کے حوالے سے۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے پی آئی اے کے موقف کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حفیظ، پی آئی اے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو اسی ایشو پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پی آئی اے اوورآل جو پرسپشن اس وقت موجود ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو پرسپشن موجود ہے، لائسنس کے حوالے سے بھی جو پائلٹس کی بات کی گئی تھی، پھر اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے حویلیہ انسیڈنٹ کی، ٹیکنیکل فالٹ ہے، مینٹیننس کا ایشو ہے، سوال اگین وہی ہے، قصوروار کون ہے؟
سزا کس کو دی جائے گی اور آئندہ پھر ان سے کیسے بچا جائے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کیا, 2020 پی آئی کے لیے بالکل بھی اچھا سال نہیں ابھی تک پروو ہو رہا, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. آبویسلی کرونا کی وجہ سے پہلے مار پڑنی شروع ہوئی, اس کے بعد طیارہ حادثہ انفارچونیٹلی دوبارہ ہمارا ہو گیا, اور اس کے بعد پائلٹ کے لائسنس کا ایشو آ گیا, اور ابھی وہ اسی سیکوینس کے اندر وہ ایونٹ چلتے جا رہے ہیں. ایک اچھی خوش آئند بات اس پوری چیز کے اندر آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹرانسپیرنسی سے رپورٹس جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں, اور اس کے اندر پی آئی اے ایز این انسٹیٹیوشن کے لیے بھی بہت زیادہ لرننگ ہے, جس میں خاص طور پہ حویلیاں حادثے کی رپورٹ ہے, جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئیں جو اس سے پہلے نہیں سب کے سامنے پبلک آئی میں آتی تھیں, اور اب بالکل ٹرانسپیرنٹ چیزیں ان دا سینس کہ آپ کی رجیم کے اندر, آپ کی مینٹننس رجیم کے اندر کون سی چیزیں تھیں جو کہ امپروومنٹ کی ضرورت تھی, جن کے اوپر ان پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی. اگر کوئی ڈیزائن فلا کسی ایئر کرافٹ کے کسی کمپوننٹ کے اندر تھا تو وہ ہائی لائٹ ہو کے اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر کے پاس گیا کہ وہ اس پوری چیز کو ریکٹیفائی کرے. جہاں تک اب اس بات کا تعلق ہے کہ اس پہ رسپانسبلٹی کس کی ہے, دیکھیں ایک پوری چیز ہے, ایک سیکوینس کے اوپر, ایک میں زیادہ ٹیکنیکل لفظ یہاں پہ نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن ایک مینٹننس رجیم ہوتی ہے, اس کو جو اکوپمنٹ بناتا ہے, جو کہ اس کیس کے اندر جہاز ATR نے بنایا اور انجن پراٹ اینڈ وٹنی نے بنایا جو کہ کینیڈین کمپنی ہے, وہ ایک سروس بلیٹن اس کے ساتھ دیتے ہیں کہ اس کی مینٹننس کا یہ طریقہ کار ہے. اس مینٹننس کے طریقہ کار میں اگر کوئی خلا یا کوئی کمی رہ جائے تو آپ رسپانسبلٹی کسی پہ فکس کر سکتے ہیں کہ یہ عبداللہ کی ذمہ داری تھی, اس نے یہ کام نہیں کیا, یا یہ کسی اور کی ذمہ داری تھی. اس کیس کے اندر جو 2-3 چیزیں آپ کو ہائی لائٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ ایک سروس بلیٹن کے اندر کچھ امپروومنٹ کی ضرورت تھی, کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر ملٹیپل لیول, ملٹیپل ٹیئرز آف سسٹمز کا فیلئر ہوا, جو کہ نارمل سیناریو میں نہیں ہوتا. اور یہی آپ نے رپورٹ میں پڑھا ہوگا کہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسا ایونٹ پہلے کبھی ریکارڈ نہیں ہوا. یعنی ریکارڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی انسیڈنٹ ہوا ہو جس کے اوپر پروسیجرز بنے ہوں اس کو ہینڈل کرنے کے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی سیمولیٹڈ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے اس سچویشن سے کیسے نمٹنا ہے. ٹھیک ہے, کمرشل ایویشن بہت ایڈوانس انجینئرنگ کے اوپر بیس کرتی ہے, یہاں پہ پروسیجرز, یہاں پہ ریگولیشنز بہت زیادہ سخت ہیں. یہ اس طرح کی ایک ایونچوالٹی ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوئی تھی, اور یہ بھی ایک فرسٹ ٹائم انسیڈنٹ اس طرح کا رپورٹ ہوا اور اس کے اوپر سے یہ چیزیں سامنے آئیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ڈیزائن فلا یا ڈیزائن کی اوپر چیز جو ہے, وہ پراٹ اینڈ وٹنی جو کہ اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اس نے ایک نئی مینٹننس کی رجیم ہمیں دی ہے. سملرلی پی آئی این کو جب یہ حادثہ ہوا تھا, جو آپ کو پتہ ہوگا کہ فوراً سے پہلے تمام جہاز پی آئی کے گراؤنڈ کر دیے گئے تھے, اور تمام اس کو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے شیک ڈاؤن, اس کی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے تھے. سول ایویشن نے دوبارہ دیکھا تھا, ATR کی ٹیمز پاکستان آئی تھیں, 1.5 مہینہ پی آئی کے ساتھ رہی تھیں, پراٹ اینڈ وٹنی کی ٹیمز آئی تھیں. انہوں نے ہماری مینٹننس رجیم کو دوبارہ دیکھ کے, دوبارہ ریوائز کر کے اس میں کچھ امپروومنٹ سجیسٹ کر کے ہمیں دے دیا. یہی چیز آج جس طرح آپ جس کے ریفرنس سے بات کریں, عدالت کے اندر بھی بتائے گی کہ اس حساب سے یہ چیزیں ہوئی ہیں, اور یہ ہماری لرننگ ہے, اور ہم اس طریقے سے اس کو انشور کریں گے. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, یہاں پر یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے ایک حادثہ ہو گیا, اس کی تحقیقات ہوئی, اس میں ڈیفینیٹلی کچھ لرن کیا, اور بہت کچھ ایسا کریں گے جو پہلے نہیں ہوا جس سے حادثات سے نپٹا جا سکے. یہاں پر ہمارے ناظرین کو بھی اور ہماری آسانی کے لیے یہ بھی سمجھا دیں کہ جو مینٹیننس چیک کے SOPs ہیں, کیونکہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر اسی ATR کی پچھلی فلائٹ میں کے بعد یہ مینٹیننس پرابلم سامنے آیا تھا, یہ ٹیکنیکل پرابلم, وہ پائلٹ کو کیا اس کو آگاہ نہیں کیا گیا, اور پھر اگر کوئی اس میں ممکنہ طور پر وہ ٹیکنیکل فالٹ تھا تو پھر وہ فلائٹ کیوں آپریٹ کرنے کی دوبارہ اجازت دی گئی, اس پر ذرا بتائیں. دیکھیں اگر آپ رپورٹ پڑھیں نا تو اس میں یہ چیز یہ کہی گئی ہے کہ یہ چیز جب جہاز چترال کے رستے میں تھا پرابیبلی تب یہ ایونٹ دونوں ہوئے تھے. اب اس کے اوپر کہنے کا ایک اور بات یہ ہے کہ اگر تو یہ چیز اس ٹائم پہ, کیونکہ آن بورڈ انجینئر آپ کو پتہ ہے وہ بھی ساتھ شہید ہوا, وہ تھا, اس نے جہاز کلیئر کیا, اس نے تمام جو مینٹننس کی چیک لسٹ ہوتی ہے اس نے اس کا آپ سے جہاز کو پرکھا اور پرکھے اس نے کلیئر کیا. اب یہاں پہ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا کہ ایونٹ پہلے نہیں ہوا, کیونکہ جہاز کی کچھ ایک منیمم پروسیجرز ہیں, منیمم اکوپمنٹ لسٹ ہوتی ہے کہ آپ اس پہ ہو, یا منیمم پروسیجرز ہوتے ہیں جس کے ساتھ جہاز ایئر وردی رہتا ہے فلائی کرنے کے لیے. آپ نے یہ ایونچوالٹی نہ ڈیزائنر کی طرف سے, ڈیزائنر کا مطلب ہے جو مینوفیکچرر تھا اس کی طرف سے, نہ کسی اور طرف سے رپورٹ ہوئی کہ ان کیس اگر ایک انجن بند ہو جائے اور اس کے بعد اس کا اوور سپیڈ گورنر بھی فیل ہو جائے اور اس کے بعد اس کا پروپیلر ایک ہائی پوزیشن کے اندر لاک ہو جائے, اس پوری چیز کے اوپر یہ تینوں اکٹھی کس طریقے سے ہو جائیں گی. تو دیٹ واز اے ویری یونیک انسیڈنٹ. آبویسلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اٹس اے ویری سیڈ انسیڈنٹ. یہ اس طرح اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ, اور نہ پی آئی میں کوئی یہ چاہے گا کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہو, یا اس معاملے میں کسی بھی قسم کی سستی رکھی جائے. لیکن اس پوری چیز کے اوپر جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز ہے, اور ابھی رپورٹ کے اندر سے آپ کو پتہ لگا ہے کہ یہ
किस हिसाब से ये चीज़ें हुई और अब इसके हिसाब से लर्निंग है जो कि हमने आगे अप्लाई करना। अच्छा, क्या ये लर्निंग, क्या ये सफिशेंट है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो माजी में वाक़यात हुए अफसोसनाक, इस तरह के आपने खुद भी कराची वाक़े का जिक्र भी किया, उससे पहले ये हवेलियाँ वाला वाक़या भी हुआ, इसके फ़ौरन बाद जो फ़ौरन रिएक्शन आता है वो पायलट्स वर्सेस PIA एडमिनिस्ट्रेशन, एक रिफ्ट सामने आती है क्योंकि सबसे पहले पायलट्स को ब्लेम किया जाता है। अब हवेलियाँ वाले केस में भी जो तब चेयरमैन PIA थे, उन्होंने, सहगल साहब ने ये कहा था कि ATR तो बिल्कुल ठीक था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। तो और यहाँ पर दूसरा, अगर पायलट्स की ही बात हो रही है तो जो उसमें पायलट जाँ बहक हुए थे, उनकी वालिदा ने आज भी अदालत के बाहर ये बयान दिया, अभी कुछ देर पहले एक निजी TV पर भी गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे को फोर्स किया जाता था कि एक दिन में 3-3 मरतबा भी वो फ़्लाइट्स ऑपरेट करते थे। देखिए, वो वालिदा हैं, उनके जज्बात हैं और मैं उनके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ। अगर उनकी जगह कोई और होता तो सेम ये होते। एक बात मैं यहाँ पे इसका सिर्फ एक सिंगल पॉइंट का जवाब है, वो ये कि कोई कप्तान को फोर्स नहीं कर सकता कि वो जहाज़ को एक्सेप्ट करे फ्लाई करने के लिए। ठीक है। अगर किसी जहाज़ ने किसी पायलट ने ड्यूटी रिफ्यूज़ की ऑन सेफ्टी, तो पूरा इंटरनेशनल सेफ्टी का सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। ये बात मैं बहुत क्लियर यहाँ पे करना चाहता हूँ। ड्यूटी रिफ्यूज़ वो ओवरऑल बेसिस पे नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल जैसा इशू होता है हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है कि एक मिनिमम घंटे 50 घंटे उनको महीने में फ़्लाई करना है। अगर वो उससे कम करना चाहेंगे और उनका स्केड्यूल लग गया तो वो उसके ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन उनका जो रेस्ट है, जितना उनको अलाउड रेस्ट है या जितना मैंडेटरी रेस्ट है, अगर उसमें 1 मिनट भी कम है तो वो नहीं करते। हमारे केस में क्या बाकी पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कई दफ़ा आपकी फ़्लाइट डिले होती है, पैसेंजर आपका एयरपोर्ट पे बैठा होता है, कप्तानों को आप होटल भेज देते हैं रेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो अपना रेस्ट कंप्लीट करेंगे तब फ्लाइट ऑपरेट करेंगे। तो उनके रेस्ट के ऊपर में इस केस के अंदर भी अभी आज जिस तरह उन्होंने अदालत में बयान भी दिया था, पायलट के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं थी कि वो जहाज़ एक्सेप्ट करे और वो लेके जाए। ठीक है, वो जहाज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया, अपनी फुल विल के ऊपर उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसको फ्लाई करके। यहाँ पर क्विकली आपका रिमार्क उनके एक और, उनकी वालदा के एक और बयान पर भी जाना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि पायलट की जानिब से घर में मुतादिद मरतबा ये भी कहा जाता था कि जहाज़ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। क्या पहले से कोई निशानदेही थी इस हवाले से और उस पर कोई काम नहीं किया गया? इस पर आपका क्या? देखें, इसके बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं। एक तो ये होता है कि आप अगर इस तरह का कोई इवेंट होता है, आप फ़ौरन से पहले जो PI का फ़्लाइट सेफ्टी है उसको या फ़्लाइट ऑपरेशंस को लॉग की सूरत में आप उसकी निशानदही करते हैं। अगर उनका ऑन रिकॉर्ड लॉग होता तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती, वो ऑफिशियल लॉग नहीं था। दूसरी चीज़ उसके ऊपर ये कि अगर लेट सपोज वो PIA के अंदर या PI के सेटअप में वो नहीं करना चाहते तो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी उनको एक कॉन्फिडेंशियल लॉ की फैसिलिटी भी देता है कि वो कर दें और सिविल एविएशन उसको वो भी नहीं मौजूद, वो भी इस पूरी केस के ऊपर नहीं था। जहाँ तक वीडियोस का ताल्लुक, एक और बात थी कि वो वीडियोस नहीं बनाते। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्लायर्स, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात एडमिट कर रहा हूँ। उनकी उससे ज़्यादा मज़ेदार बात ये थी कि अगर आप YouTube पे देखें तो आपको उनकी अपनी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो कि वो कॉकपिट से इन एरियाज़ को करते हुए जाते थे। एंड इफ़ आई नो हिम, वो बहुत पैशनेट थे इस एरिया के ऊपर फ्लाइंग करने में और वो उनको टेरेन बड़ी पसंद थी और वो वीडियो से उनके शो भी होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं वो आके वो डिफेंड कर सकते, बट है वी टोटली रिस्पेक्ट हर विशेस एंड आवर सेंटिमेंट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज साहब, इस सारे मामले पर आपने हमें PIA के मौक़िफ़ से आगाह किया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।